हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ पर सहाबा को समझाया कि किस तरह ज़िक्र किया करते हैं, और ऐसा प्यारा अंदाज़ है कि उसको सुनकर मुमकिन ही नहीं कि एक इंसान ज़िक्र इलाही की तरफ माइल ना हो, ज़िक्र इलाही का आशिक़ ना हो जाए। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला मलाइकतन सय्यारतन फुदलन यत्तबिऊन मजालिस ज़िक्र। इसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। मुस्लिम किताबुल ज़िक्र बाब फ़ज़्ल मजालिस ज़िक्र। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ बुज़ुर्ग फ़रिश्ते घूमते रहते हैं और उन्हें ज़िक्र की मजलिस की तलाश रहती है। जब वो कोई ऐसी मजलिस पाते हैं जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा हो तो वहाँ बैठ जाते हैं और पुरों से उसको ढांप लेते हैं। सारी फ़िज़ा उनके साया बरकत से मामूर हो जाती है। बस वो आयत करीमा जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की थी, दरअसल उसी का नक्शा खींचा जा रहा है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात। यहाँ फ़रिश्तों को की जो तस्वीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची है वो परिंदों की तरह है जो अपने पर फैलाए हुए हैं। और एक दूसरी आयत में इन्हीं तस्बीह करने वाले फ़रिश्तों का ये भी ज़िक्र मिलता है कि वो जव को भर देते हैं और वतरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। तो दरअसल परिंदों की इस्तिलाह में फ़रिश्तों की बातें भी की जाती हैं और ये भी दुरुस्त है कि ख़ुद परिंदे भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं जिस ज़ुबान में जिस तरीक़ पर खुदा ने उनको समझाया है। तो इस हदीस से इस आयत करीमा की तत्बीक़ होती है। फरमाया यक़ूलूना जेना मिन यमला मा बैनहुम व मा बैन समाए दुनिया, कि फ़रिश्ते हैं जो ज़िक्र करते हुए की मजलिस के ऊपर अपने परों का साया करते हैं और उस ज़िक्र में साथ शामिल हो जाते हैं और फिर तह बतह सफ़ ब सफ़ जैसे पर फैलाए हुए परिंदे एक तह के बाद दूसरी तह में आसमान में बुलंद तर होते चले जा रहे हों और सारा आसमान ऐसे परिंदों से भर जाए, वैसा ही नक्शा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खींचते हैं। सारी फ़िज़ा उनके साया बरकत से मामूर हो जाती है। जब लोग इस मजलिस से उठ जाते हैं तो वो फ़रिश्ते भी आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। वहाँ अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो सब जानता है। यानी खुदा का पूछना इसलिए नहीं है कि वो उसको इल्म नहीं है, फिर किस लिए है? इसलिए कि जब इंसान किसी प्यारे की मजलिस की बातें जानता भी हो तो उनको दोबारा सुनता है और फिर सुनता है और फिर सुनता है और प्यास नहीं बुझती। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों से वैसा ही सलूक करता हूँ जैसा वो मुझसे करते हैं। जो मेरे ज़िक्र के मुतलाशी रहते हैं और मेरे ज़िक्र से उनको लुत्फ़ आता है, मुझे भी उनके ज़िक्र से लुत्फ़ आता है। तो ये जो पूछना है, अब जब बार बार जो ज़िक्र आएगा, इससे यही मुराद है कि ऐसे बंदों से अल्लाह प्यार का इजहार करता है। फरमाया वो अल्लाह ताला उनसे पूछता है हालांकि वो सब कुछ जानता है, कहाँ से आए हो? वो जवाब देते हैं, हम तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी इबादत में मसरूफ़ थे और तेरी हम्द में रत्बुल लिसान थे और वो तुझसे दुआएं मांग रहे थे। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे क्या मांगते हैं, नहीं जानते हुए कि क्या मांगते हैं। पूछता है क्या मांगते हैं। इस पर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो तुझसे तेरी जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला इस पर कहता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब, उन्होंने तेरी जन्नत तो नहीं देखी। अल्लाह ताला फरमाता है, उनकी क्या कैफियत होगी अगर वो मेरी जन्नत को देख लें। फिर फरिश्ते कहते हैं, वो तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला इस पर फरमाता है, वो किस चीज़ से मेरी पनाह चाहते हैं?
فرشتے عرض کرتے ہیں تیری آنکھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آنکھ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا حال ہو اگر وہ میری آنکھ کو دیکھ لیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کو پناہ دی اس چیز سے جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ان میں فلاں غلط کار شخص بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو تماشبین کے طور پر ان میں بیٹھ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ اب ذکر الہی کا بیان اس سے بہتر تصور میں نہیں آ سکتا، ایسا بیان جو ذکر الہی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دل اس سے پگھلنے لگتا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت مانگتے ہیں تو انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں ان دعاؤں کی کنہوں سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان غلطی سے ایک سودا کر لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تو بہت ہی بڑی چیز تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک سادہ لو زمیندار وہ کراچی گھومتا پھرتا منی مارکیٹ میں چلا گیا جہاں بہت بڑے بڑے سودے ہو رہے تھے پیسوں کے حساب سے، کہ ایک پیسہ ایک دھیلا اس میں اضافہ ہو گیا، ایک پائی اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ یہ کچھ چیز بک رہی ہے اور پائیوں اور دھیلوں اور پیسوں کے حساب سے بولیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس نے بھی ساتھ بولی دینی شروع کر دی کہ اچھا پھر ایک دھیلا میرا پیسہ لکھ لو، میرے 2 پیسے لکھ لو۔ وہ سب حیران ہو گئے اور ششدر رہ گئے، وہ سمجھے کہ بہت ہی بڑا کوئی سیٹھ آ گیا ہے، اس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے نام بولی لکھی گئی جو کروڑوں کی تھی، اور اس کو بیچارے کو علم نہیں تھا کہ سودا کیسا ہوا ہے۔ اچانک خبر آئی کہ جس کا بھی سودا ہو رہا تھا وہ ایک دم اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو سارے سیٹھ اس پر ٹوٹ پڑے کہ نقد و نقد ہم سے اتنا منافع لو اور یہ سودا ہمارے نام کر دو۔ تو ویسا ہی نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے۔ فرماتا ہے وہ تو سادہ زمیندار کی طرح ہیں، ان کو پتہ نہیں بولی کس بات کی دے رہے ہیں، مجھ سے جو مانگ رہے ہیں میں نے دے تو دیا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات ہے جو قرآن کریم نے جنت کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، ان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ زمین و آسمان پر ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو ذکر الہی کرتے ہوئے چند منٹ میں اب کتنے بڑے بڑے سودے کر لیتے ہیں، اور ساری کائنات خدا سے لے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان، ہلکے پھلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو وہ دونوں بہت پیارے کلمے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ پاک ہے جو بہت عظیم ہے۔ تو یہ 2 کلموں میں جو سودے ہیں وہ بہت بھاری ہیں،
یہ مراد ہے میزان ان کا بہت بھاری ہے اور زبان پر ہلکے ہیں۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ ہی، سبحان اللہ العظیم پر ہی غور کریں تو جتنا آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مضمون اور گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، بلکہ محسوس ہوگا۔ جتنا اس مضمون میں سفر کریں اتنا یہ مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور کس کس چیز سے پاک ہے اس پر غور کریں تو پھر تسبیح ہوگی، ورنہ خالی زبان سے کہہ دینے سے کچھ بات بنے گی نہیں۔ وزن ان میں پیدا ہوتا ہے، مگر ہر قاری کے لحاظ سے مختلف وزن پیدا ہوتا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے تو ایک عام قاری کی طرح سبحان اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے پاک کیا تھا، اور ساری زندگی اس تلاش میں رہتے رہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری دل کی دنیا کو اس لائق نہ ٹھہرائے کہ اس میں خدا تعالیٰ جلوہ گر ہو۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سوچ تھی جو آپ کی ساری زندگی میں ہر طرف میں آپ کے اقوال سے بھی اور آپ کے اعمال سے بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ کا یہ معنی پھر بنتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جانا، کیونکہ ناپاک جگہ پر پاک وجود نہیں آیا کرتے۔ بس اللہ کے لیے دل کی صفائی کرنا ان معنوں میں ہوا کہ کچھ جگہ تھوڑی سی اب صاف کر لی، کچھ بعد میں، اور ہمیشہ جگہ کی صفائی جاری رہے۔ بعض دفعہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو انسان کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ سارا گھر ایک دم صاف کر سکے، تو تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں۔ بھاگ دوڑ کر بچے بھی حصہ لیتے ہیں، مائیں بھی، سب دوڑتے ہیں کہ ایک کمرہ جلدی سے صاف کر لو، اور اس کے جو گندے کپڑے، دوسرے سامان جو وہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں سب اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب مہمان بنانا ہے تو انبیاء کا مقام تو بلند ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بہت بلند تر تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سبحان کا مضمون اپنے نفس میں جاری کرنا ہوگا۔ تھوڑی سی جگہ بنا لیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایک پاک آدمی پاک جگہ پہ بیٹھتا ہے، پاک جگہ کو پسند کرتا ہے، یہ درست ہے، مگر یہ مطلب نہیں کہ اگر اس گھر میں کوئی اور گندی جگہ ہوگی تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کی ایک تھوڑی سی جگہ بھی اگر صاف دیکھے تو اس جگہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے قرب کا احساس ارد گرد ماحول کو پاک صاف کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور رفتہ رفتہ گھر صاف ہونے لگتا ہے۔ تو جتنا سبحان اللہ کا مضمون ذہن میں وسعت اختیار کرے، اور جتنا یہ آپ کی دنیا کے عمل میں ڈھلتا چلا جائے، اتنا ہی اس مضمون میں وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبحان اللہ کہتے تھے تو آپ کا سارا وجود گواہ تھا کہ میں واقعتاً اللہ کو پاک سمجھتا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ پاک سمجھتا ہوں، اور پاکی کی میرے نظر میں اتنی قیمت ہے کہ خدا کی پاکی پر جہاں جہاں نظر پڑتی ہے میں وہاں وہاں اپنے وجود کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس وجود کو بھی پاک کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو دراصل یہ لا الہ کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے ناپاک ہے، اور خدا ناپاک نہیں ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ ہر ناپاکی کا عدم ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی، اس کو مٹا دینا ضروری ہے۔ وہ بے وجہ بے حق ناحق بیٹھی ہوئی ہے وہاں، اور لا الہ اس طرح انسان کے دل پر جاری ہوتا ہے، اس کے اعمال میں جلوے دکھاتا ہے، اور سبحان اللہ کا مضمون وزن اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ثقیلتان فی المیزان کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اگر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہلکے پھلکے کلمے نہیں ہیں، منہ سے تم نے چھوٹی سی بولی لگا دی ہے، اس کے پیچھے بڑا وزن ہے، غیر معمولی بہت ہی بھاری مضمون ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اور یہ مضمون جتنا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خدا کو پسند آتا چلا جاتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن ہے، یہ دونوں کلمے اللہ کے حضور زیادہ محبوب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ کہنے والا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ عظیم ہے۔ عظمت کا مضمون حمد سے تعلق رکھتا ہے، بس جہاں سبحان اللہ و بحمدہ میں حمد کہہ کر ایک دروازہ کھولا گیا ہے کہ صرف سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ حمد بھی کرنی ہے، وہاں سبحان اللہ العظیم نے وہ حمد کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، ایک ایسی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کہ جہاں ہر طرف حمد ہی حمد ہے۔ مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے، سبحان کے ساتھ حمد کا تعلق ہے، سبحان کا مضمون جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی حمد کا مضمون ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی دنیا صرف حمد کی دنیا رہ جاتی ہے، اور وہ دنیا ہے جس کا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم میں۔ بعض لوگ یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعظم نہیں کہا گیا، حالانکہ اکبر کہا گیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا ہونا، سب سے زیادہ علم والا ہونا، سب سے زیادہ اپنی دوسری صفات میں تمام دوسرے بظاہر صفات میں مشابہ لوگوں سے آگے اور برتر ہونا، یہ مضمون نظر آتا ہے، مگر عظیم کے تعلق میں کہیں اعظم نہیں فرمایا گیا۔ چنانچہ جرمنی کے اجتماع میں ایک دفعہ ایک عرب دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور اس پر جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا میں نے اسے سمجھایا، بعد میں مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لفظ عظیم میں جو عظمت پائی جاتی ہے وہ لفظ اعظم میں نہیں پائی جاتی۔ عظیم ایک ایسے وجود کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ہر صفت میں ایک ایسی شان رکھتا ہو کہ اس کی عظمت سے گویا ساری کائنات بھر گئی ہے، اور ہر بری چیز کے مقابل پر جو اچھی صفت ہے اسے وہ اس کے حامل کو عظیم کہتے ہیں۔ مثلا چھوٹی گھٹیا بات نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، پیار کا سلوک کرنا ہے، جتنی بھی صفات روزمرہ آپ کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جس چیز میں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ عظیم ہوگا، اور اگر وہ تمام صفات حسنہ کسی ایک وجود میں پائی جائیں تو اس کو حقیقی معنوں میں ہم عظیم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا عظیم انسان ہے۔ ایک لفظ عظیم میں آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی دادیں دے دی ہیں، اور حقیقت میں جب کسی انسان کا آپ کے دل پر روب پڑتا ہے اور آپ اس کے صفات حسنہ سے متاثر ہوتے ہیں تو بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا ترانہ اٹھتا ہے، وہ بہت عظیم انسان ہے، اور وہاں کسی سے مقابلے کا مضمون نہیں ہوتا، اس کے مقابل پر عظیم کا سوال نہیں کبھی اٹھتا، نہ ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں گویا بے مقابلہ رہ گیا ہے وہ شخص، اور مقابلے کا کوئی سوال نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ العظیم کہہ کر یعنی سکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ سبحان کا رستہ اختیار کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے بلکہ ہر غیر اللہ سے پاک خیال کرو، یقین کرو، اس کے مضمون کو سمجھو، اس کو اپنی زبان کے ساتھ اپنے دلوں پہ جاری کرو، پھر تمہیں حمد کی اجازت ہوگی، یعنی پھر تم مجاز ہو گئے اس بات کے، تمہارا حق ہوگا کہ حمد بیان کرو، کیونکہ گندگی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ ہر جگہ جہاں پاکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ہی حمد کا مضمون خود بخود ابھر آئے گا۔
اور پھر تم سبحان اللہ العظیم کہو گے تو ایک نئی شان کے ساتھ کہو گے، نئے عرفان کے ساتھ کہو گے۔ اللہ کی عظمت اس طرح تمہارے وجود پر چھا جائے گی کہ کسی اور وجود کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ اکبر کا کیا سوال ہے، اعظم کا کیا سوال ہے پھر، جب اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں جو مضمون ہے وہی عظیم کے لفظ نے وہی ان کلمتان میں ہے، ان دو کلموں میں ہے، اور لفظ عظیم میں اکیلا ایک عظیم رہ گیا ہے، کوئی اور وجود ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا کیا جائے۔ یہ وہ طریق تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح حمد کی جاتی ہے۔ یہ دو کلمات آپ ہی نے تو بیان فرمائے کہ خدا کو بہت پیارے ہیں اور ان میں وزن بھی بہت ہے، زبان پر ہلکے ہیں، لیکن اس میں ایک ایک فقرے میں گہرے مضامین پوشیدہ ہیں۔ ہلکے ہیں مگر ہلکے سمجھنا نا، اور اگر ہلکے نہ سمجھو گے اور وزندار سمجھو گے تو پھر وزن کی تلاش بھی کرو گے، ورنہ بغیر تلاش کے اسی طرح زبان فرفر کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور پھر تم ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جہاں خدا کے سوا کسی کی عظمت باقی نہیں رہتی، ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت، خدا تعالیٰ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے، وہ کہیں گے نہیں دیکھی تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ بغیر دیکھے یہ حال ہے کہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے جہنم کبھی دیکھی ہے انہوں نے؟ وہ کہتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میری اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ کا کوئی سوال ہی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، سب کچھ جل جائے اس میں، اور اگر اس کی بخشش کا پتہ چل جائے تو وہ تو سمجھے کہ ساری دنیا، کائنات ہی میری ہے، موجیں کرتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین، دونوں کے درمیان انسان کو چلاتا ہے، اپنی بخشش کا بھی اظہار کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی پکڑ کا بھی سے بھی متنبع کرتا چلا جاتا ہے۔ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بخشش کرنے والا نہیں، اس کی رحمت ساری ہر دوسری چیز پر محیط ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے زیادہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جنت اور جہنم یہ دو مضمون ہیں جو ہمارے سامنے کھول رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے لیے ابھی بہت سے سفر باقی ہیں۔ جب تم جنت مانگتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو، اس لیے اور غور کرو، خدا تعالیٰ کی جنت کے مضمون کو اور سمجھو، معلوم تو کرو کہ وہ ہے کیا چیز، اور خدا کا خوف دل پر طاری کرنے کی غرض سے جہنم کے مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھو، اور ہلکے پھلکے انداز میں اس کو نہ لینا۔ اگر تم جہنم کے مضمون سے واقف ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہو، یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیسی عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص، ایسے لوگ جو خدا کے ذکر میں اس طرح محو ہوں کہ صرف ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیار کی باتیں ہیں، اس سے بخشش طلب کی جا رہی ہے، اس سے اس کی نعمتیں مانگی جا رہی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی بد نصیب نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم نے تو ساری دنیا کے لیے برکتیں، ساری دنیا کے لیے ہم برکتیں لے کر آئے ہیں، ساری دنیا کی نجات کا موجب بن کر آئے ہیں۔ اگر دنیا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی تو ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کی مجالس لے کر دنیا تک پہنچیں اور ان مجالس کو عام کریں۔ وہ لوگ جو
اس وقت دعوت اللہ میں مصروف ہیں ان کو میں خصوصیت سے اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعوت اللہ کا یہ مقصد اگر صرف یہی مقصد ہو کہ احمدیوں کی تعداد بڑھے تو یہ تو ایک لغو و بےمانی مقصد ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھانا مقصد ہے، خدا کے ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھانی ہے۔ بس اگر بھرتی کر کے آپ ایک طرف پھینکتے چلے جائیں ان کو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کے بندوں کی دنیا تو اربوں تک ہے، چند آدمی ہم نے اپنی جماعت میں مزید داخل کر لیے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ آدمی بنائیں جن کے آنے سے، جن کے ذکر سے زمین سے آسمان تک فرشتوں سے بھر جائیں اور فرشتے ان پر سایہ کریں، اور جو ان کے ساتھ بیٹھے اس کے بھی مقدر جاگ جائیں، خواہ وہ چلنے پھرنے والا مسافر ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس وہ بیٹھیں اس کے نصیب جگا دیں۔ اور یہ ذکر الہی سے ممکن ہے، کیونکہ یہ مضمون ذکر الہی کے تعلق میں بیان ہوا ہے۔ پس جن لوگوں کو آپ احمدی بناتے ہیں ان کے ساتھ ذکر کی مجلسیں لگائیں،